इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी मखलूक मेरे नूर से है। हज़रत जाबिर की हदीस इससे पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बाकायदा सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया, सबसे पहली चीज़। तो हुजूर ने जो जवाब दिया, आपने जवाब दिया, सबसे पहली जो शय है जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो तेरे नबी का नूर है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में हैं। तो हुजूर तो खुद फरमा रहे हैं, और हकीकत मोहम्मदिया नूर ही है। अब जाहिर सी बात है कि लिबास बशरी में तो आना ही है। बशर की हिदायत के लिए लिबास बशरी में आना ज़रूरी है, तो इसलिए बशर मानना भी ज़रूरी है, नूर मानना भी ज़रूरी है। ये ऐसा है कि जिसको किसी ने कहा है कि मोहम्मदुन बशरुन लाकल बशर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है मगर बशर की तरह नहीं है, बशर है मगर बशर की तरह नहीं है। अब उसको दूसरे जो है लफ्ज़ों में समझाते हुए कहा, याकूतुन हजरुन लाकल हजर, जिस तरह से याकूत पत्थर होता है लेकिन पत्थर की तरह नहीं होता है। याकूत भी पत्थर ही है, लेकिन वो कितना कीमती होता है, कितना हसीन होता है। और अब पत्थर तो जो है बहुत से मिल जाते हैं रोडों पर, मगर क्या याकूत भी मिलता है? एक बतौर मिसाल समझाने के लिए कहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये विलादत जो है, हुजूर की विलादत, ये अनवार और तजल्लियात का ऐसा समा बंधा है, उस वक्त ऐसा समा बंधा है, और ऐसी विलादत है कि जिसमें हुराने बहिश्त भी आ रही हैं, जन्नत की हूरें भी तशरीफ़ ला रही हैं, हज़रत आसिया और मरियम भी तशरीफ़ ला रही हैं। ये ऐसी विलादत है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने खजूरों की तरह लंबी औरतों को देखा, जैसे अब्दे मनाफ की औरतें होती हैं वैसी औरतों को मैंने देखा। उन्होंने आकर के मुझे अपने घेरे में ले लिया, फरमाती है उन्होंने आकर के मुझे अपने घेरे में ले लिया, और मैंने इतना रोशन चेहरा और इतनी खूबसूरत औरतें पहले नहीं देखी मैंने। अब जाहिर सी बात है कि जन्नत की हूरें हैं तो खूबसूरत तो होंगी, और हज़रत आसिया और मरियम ये भी उसी दुनिया से तशरीफ़ लाई थी। अल्लाह ने कितना नूर बढ़ाया वो जानता है ना। तो आप फरमाती हैं कि इतना रोशन चेहरा और इतनी खूबसूरत औरतें मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया, उसमें से एक आगे बढ़ी तो मैंने उसके साथ टेक लगा दी। एक खातून जो आगे बढ़ी तो मैंने उनके साथ टेक लगा दी, और दूसरी जो खातून थी उन्होंने मुझे एक पाकीज़ा मशरूब पेश किया, एक ऐसा मशरूब जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था। उन्होंने मुझे पेश किया और बड़े प्यारे अंदाज में मुझसे उन्होंने कहा कि इसको पी लो। मैंने पिया। पीने के बाद जब रखने लगी तो दूसरी ने कहा और पियो, तो मैंने और पिया उसको। उसके बाद में एक खातून ने मेरे शिकम पे हाथ फेरते हुए बिस्मिल्लाह कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मेरे शिकम पे हाथ फेरा और ये अल्फाज कहे कि अल्लाह के इज़्न से आलम दुनिया में तशरीफ़ ले आइए। ये अल्फाज कहे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से दुनियाए आलम में तशरीफ़ ले आइए। तो जब उसी वक्त हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। आप फरमाती कि मैंने फिर पूछा उनसे, मैंने उनसे सवाल किया, आप लोग कौन हैं? तो
ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں مریم ہوں، حضرت مریم علیہ السلام، اور انہوں نے ہی تعارف کرایا کہ جو اور خواتین ہیں اور عورتیں ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، کس شان سے ہو رہی ہے، اور کتنے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ ابھی بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان سب کو بیان کیا جائے۔ عزیزان گرامی، جس سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ سال ولادت سے پہلے کا جو وقفہ ہے، جو ولادت سے پہلے کا جو کچھ مہینے ہیں، پورا اہل عرب، پورا اہل قریش، یہ سب کے سب تاریخ کے بدترین سخت ترین قحط میں مبتلا تھے۔ یعنی پورے عرب میں قحط، اور قحط بھی کوئی معمولی نہیں، سخت ترین، کتابوں میں آیا ہے کہ سخت ترین قحط میں مبتلا تھے۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ولادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت جو نشاور کی ہے اہل دنیا پر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قحط زدہ یعنی قحط کے آثار ختم ہوتے گئے۔ فوری ولادت کے فوری بعد قحط کے آثار ختم ہوتے گئے، ویران زمینوں پہ بہار آ گئی، ہر طرف خوشحالی آ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ قبائل عرب جو تھے وہ لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے تھے، اور اتنا منحوس خیال کرتے تھے کہ پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا؟ اب ولادت سے ہی سارا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، زندہ تو دفن کر دیتے تھے، یہ ان کا اپنا عمل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منایا ہے وہ دیکھیے۔ ادھر حضور کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر قحط کے آثار چلے جاتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، ویران زمینوں پہ بہاریں آ جاتی ہیں، اور ادھر جو لڑکیوں کو منحوس سمجھتے تھے، لڑکیوں کی پیدائش پر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہر کسی کو لڑکا ہی دیا، لڑکی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ یہ انعام دیا اللہ تعالیٰ نے جشن ولادت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خوشیاں منائی ہیں، اور تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو تاریخوں میں آ رہا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اور وہ بھی مختصر طور پر۔ تو عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منائی۔ اب جنت کی جو حوریں آئی تھی کس لیے آئی تھی؟ خوشی میں آئی تھی نا۔ حضرت آسیہ تشریف لائیں، حضرت مریم علیہ السلام تشریف لائیں، یہ کس لیے؟ ایک خوشی کا سما تھا، اور خوشی میں آئیں۔ بلکہ کتابوں میں، تواریخ میں یہاں تک بھی ہے کہ آبی جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جو پانی میں رہنے والی جتنی بھی ہیں، مچھلی ہو یا جو بھی جتنے بھی قسم کے ہیں، ان سب نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جنگل کے درندوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ تو یہ مبارکبادی ہوتی کب ہے؟ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے نا۔ کوئی غمی میں تو کوئی مبارکباد نہیں دیتا ہے، خوشی کا موقع ہو تو مبارکبادی ہوتی ہے۔ تو یہ لمحہ مبارکبادی کا تھا، مگر کسی کے لیے جو ہے یہ غمی کا بھی موقع تھا، سارے جہان کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہت ہی زیادہ غم کا موقع تھا، جس میں سے ایک ابلیس ہے، ایک ان میں سے ابلیس ہے، اور دوسرے ان میں سے وہ یہودی ہیں جو عالم بھی تھے، جو عارف بھی تھے، جو منتظر بھی تھے، شدت کے ساتھ منتظر تھے
کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کے شدت سے منتظر تھے. صرف منتظر ہی نہیں تھے بلکہ پہچانتے بھی تھے. جو آثار و قرائن تھے، جو کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا، ان سب کی وجہ سے وہ عارف بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. بلکہ یہاں تک وہ پہچانتے تھے کہ جس رات ولادت ہوئی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی، اسی رات بہت سے جو یہودی تھے، جو عارف تھے، جو عالم تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو کر لیا. اور وہ گفتگو کیا تھی وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. ان کی گفتگو یہ تھی کہ ستارے یہ بتا رہے ہیں، آثار و قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن معلوم نہیں ہو رہا کہ آخر پیدائش کہاں ہوئی ہے، کس کے پاس ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا، ہر قبیلوں کو بھیجا، ذرا معلوم تو کرو کہ آج کس کی پیدائش ہوئی ہے. آپ دیکھیے ان کو کتنا علم تھا، انہوں نے کتابوں سے کتنا علم حاصل کیا تھا کہ بالکل صحیح وقت پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو چکی ہے. اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھیجا. صرف ان کو یہ پتا چلا کہ آج کی رات سوائے عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش کی اور کہیں کوئی پیدائش نہیں ہوئی ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ صرف عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے. بقیہ اور تو قبائل عرب میں کوئی پیدائش کا ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ یہودی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. آپ دیکھیے اتنا ان کو یقین ہے، وہ جاتے ہیں. ابھی اور نشانیاں باقی تھیں، وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در مبارک پر کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا اسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا. دیکھنے کے بعد بہت سے یہودی وہی بے ہوش ہو کر کے گر گئے. ان کو غم ہو گیا. کس بات کا غم؟ اس بات کا کہ نبوت بنی اسرائیل سے جا چکی ہے. اس بات کا غم ہو گیا ان کو. اب دیکھیے سارا جہان خوشیاں منا رہا ہے اور یہ بھی آج سے پہلے تک خوش تھے، منتظر تھے شدت کے ساتھ. نبی آخر الزمان کی تعریفات کرتے نہیں تھکتے تھے. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ نبوت بنی اسرائیل سے جا چکی ہے، بنی اسماعیل میں آ چکی ہے، بس وہ حسد میں جو ہے انہوں نے وہیں پر ان کو حسد نے کھا لیا. حسد کی آگ نے ان کو جلا دیا. یعنی جتنی شدت کے ساتھ وہ منتظر تھے اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے وہ ساری زندگی انتظار میں گزارتے رہے، جب وہ گھڑی آ گئی تو ایک حسد کی آگ نے ان کو جلا دیا. اور وہ جو ہے اب ان کے جو ہے معاذ اللہ قتل کے در پہ ہو گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں لانے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا. بھائی ایک منصب کے لیے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں حضور. اب ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے وہاں کچھ ایسے بھی تھے جن کو غموں نے کھا لیا، جس میں سے ایک ابلیس ہے اور کچھ یہودی عالم اور یہودی عارف تھے. عزیزان گرامی وقت ہو چکا ہے. جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.